अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ते का दिन है 30 अगस्त 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल है। मुल्क भर में जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर दिल बहुत दुखी है और जितना भी हम उसे हाईलाइट करें वो कम है। कुछ असल अलमिए जो मीडिया की लेंस से दूर हैं, आज मैंने सैलाब की सूरत हाल के ऊपर उन पर बात करनी है कि वो अलमिए जो अभी छुपे हैं, जिनके ऊपर बात नहीं हो रही और जिसका चैलेंज मुल्क भर में बसने वालों को होगा जो सैलाब से मुतासरा होंगे। अभी तो रेस्क्यू रिलीफ की बात हो रही है, उस पे मैंने बात करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, सियालकोट से ताल्लुक़ है। पहले पुर्तगाल कहानी उन्होंने सुनाई हमें कि कैसे ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स वहाँ अपनी जायदाद ले गए पुर्तगाल में, फिर खामोश हो गए। अब सियालकोट में जो सीवरेज का पाइपलाइन का काम था, जो ठेकेदार जिसके पास पहुँचा है, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया है और एक प्रोग्राम में बात भी की है। बेबसी का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत में इतना तगड़ा वज़ीर अगर कह रहा है कि ठेकेदार का एहतसाब नहीं हो सकता, विजुअल्स उन्होंने लगाए, वो कहानी भी बयान करूँगा वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया जो कि गुजरांवाला में कुछ साइकिल रेस हो रही है, तो खातून साइकिल चला रही हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ये कौन पापा की पिंकी हैं या प्रिंसेस हैं, इस तरह की कोई बात की। वो बड़ा संजीदा मामला इसलिए हुआ कि जब हमने उसकी तहकीक की कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं, वो कौन साइकिल चलाने वाली थी, वो मौका क्या था, तो वो डिटेल्स भी आप तक पहुँचाएँगे। और फिर ऑब्वियसली जो हम लाहौर में रावी के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, उसके ऊपर चंद रोज़ से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी नाचीज़ भी। तो आज अलीम ख़ान साहब का मौक़िफ़ भी आया है, वो बयान करना भी एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है। तो मेरे साथ आप रहिएगा। बिलख़ुसूस सैलाब के वो अलमिए जो अभी मीडिया की आँख से दूर हैं, उन पे मैंने ज़रूर बात करनी है। किस दरिया में कितना पानी है, कहाँ बारिशें हो रही हैं, कौन-सा हेड बैराज जो है वो भर चुका है, कहाँ बंद तोड़े जा रहे हैं, ये मीडिया आपको दिखा रहा है। हम असल अलमियों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट भी किया और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की। ख्वाजा आसिफ साहब, अब आपके ज़हन में हो कि ये वज़ीर दिफ़ा होते हैं मेरे मुल्क के। ख्वाजा साहब ये फरमाते हैं कि सियालकोट में जो उनका अपना हलका है, वहाँ पे करप्शन हुई। ख्वाजा साहब ने ये ट्वीट किया है कल की तारीख में रात 11:29 पे। वो कहते हैं कि PICIIP, ये प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ है क्या। सैकड़ों डॉलर्स का वर्ल्ड बैंक का ये कर्जा लिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। सियालकोट साहिवाल में कई सालों से काम होना था, हो रहा है। काम की क्वालिटी का अंदाज़ा इस वीडियो से लगाएं जो उन्होंने अपने एक्स में अपनी ट्वीट में लगाई कि खादिम अली रोड सियालकोट का मशहूर ज़माना रोड है, इनके हल्के में आता है। वहाँ उन्होंने दिखाया कि कैसे रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, जो सीवरेज का काम है, जो गटर बने हुए हैं, वो डूब गए हैं, बैठ गए नीचे, धंस गए हैं, ये बताना वो चाह रहे हैं। और वो कहते हैं ठेकेदार ने इसके नाक़िस पाइप डाले हैं। ठेकेदार ताकतवर है, पार्लिमान का हिस्सा है, ये अहम बात मैं कर रहा हूँ। ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि वो ठेकेदार जिसके हिस्से में ये ठेकेदारी थी यहाँ पे काम का, वो ताकतवर है, पार्लिमान का हिस्सा है, दौलत की इंतहा नहीं उसके यहाँ, शायद ही किसी का एहतसाब हो सके। ये मेरा हल्का है, आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है, ये ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। नीचे नबील गब्बोर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के ख़ास वजह से मशहूर भी हैं अपने अंदाज़ की वजह से, उन्होंने तबसरा किया है। वो कहते हैं कि एप्रिशिएट करता हूँ कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन सरकार में होकर आप इस कदर हेल्पलेस हैं। ये उन्होंने थोड़ा-सा सवालिया निशान डाला। मैं कहूँगा कि सार्कास्टिक उन्होंने टोन में ये बात की। आगे वो लिखते हैं, ख्वाजा साहब परेशान ना हों, अंग्रेज़ी में ट्वीट है, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। परेशान ना हो ख्वाजा साहब, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। अब ये पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसे PICIIP कहते हैं। हमने तहकीक की 2017-18 में इस मंसूबे की बुनियाद रखी गई। PC1 इसका तैयार हुआ शहबाज साहब के दौर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी मुआहिदा हुआ। बाद में ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे रहा है। मकसद ये था कि साहिवाल और सियालकोट 2 शहरों में पहला ये प्रोजेक्ट बनना था कि जो सीवरेज लाइन्स हैं, जो गटर हैं, उनको ठीक किया जाए ताकि सड़कें ना बैठें और ताकि शहरियों को मसाइल ना हों और बारिश अगर हो तो पानी खड़ा ना हो। तो अब ख्वाजा साहब निशानदेही करें कि जो प्रोजेक्ट है उसकी हालत ये है नाक़िस तामीर की वजह से कि वो गटर बैठ रहे हैं खादिम अली रोड पे और बता रहे हैं कि ये मशहूर ठेकेदार है जो पार्लिमान का हिस्सा है, लेकिन उसका एहतसाब नहीं हो सकता। ये मेरे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा जो सबसे ताकतवर वज़ीर में शुमार होता है और नून लीग का मियाँ साहब के बाद दूसरा बड़ा हम रहनुमा कह रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा साहब हुकूमत का हिस्सा है या अपोज़िशन का हिस्सा है। ऐसे शिकवे तो अपोज़िशन करती है कि ये देखें फ़लाँ जगह पे ठेके में ब्लंडर हुआ है, नाक़िस तामीर हुई है और हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही, हुकूमत एहतसाब नहीं कर रही। ख्वाजा साहब हुकूमत में हो तो ये बातें कर रहे हैं। इससे पहले पुर्तगाल कहानी भी उन्होंने शुरू की, बीच में इकबाल संघेड़ा भी पड़ गया। देखने वाले मुझे अक्सर कहते हैं कि इकबाल संघेड़े की बात आप नहीं कर रहे, वो करूँगा भी, सैलाब है भाई, उसकी तो बात कर लें। अब ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि फ़ंड्स की जो अदायगी हैं, मैंने जो तहकीक की इस मुद्दे के ऊपर,
یہ ZKB نامی کمپنی ہے، ظہیر خان اینڈ بردرس، جس کے پاس یہ ٹھیکہ ہے، اور اس کے اوپر کچھ نون لیگ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ کنٹریکٹر کمپنی جو ہے سست رفتاری نے متاثر کیا پروجیکٹ کو، ناقص میٹیریل اس میں ڈالا گیا ہے۔ یہ سابق MDs کے رہے ہیں سینیٹر احمد خان صاحب، اور ماضی میں بھی تاخیر اور ناقص جو انتظامات ہیں اس کا الزام ان پہ لگتا رہا ہے۔ اب جو اہم بات ہے سلسلے میں وہ یہ کہ انہوں نے سمر عباس صاحب کے پروگرام میں کیا کہا۔ کہتے ہیں جی بڑا مشہور ٹھیکیدار ہے سیالکوٹ میں، 250-300 ملین کا پروجیکٹ ہے، پائپ بیٹھ گئے ہیں سیالکوٹ کی سڑکوں کے، سیاست میں بھی یہ بڑا نام ہے، اس لیے ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ یہ zkb.com.pk ویب سائٹ ہے، وہاں آپ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ظہیر خان صاحب اس کے بانی ہیں ویب سائٹ کے مطابق، سلیمان خان صاحب ہیں، محبت خان صاحب محبت فرما رہے ہیں اس کمپنی کے ساتھ، سمیع اللہ خان صاحب ہیں، اور عثمان خان صاحب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کمپنی کے ساتھ جس کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں، کئی سالوں سے یہ منصوبہ ہے، اور کہتے ہیں جی کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سیاسی ان کا مقام بڑا بلند ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا اس قسم کے وارداتی جب سیاست میں آ جاتے ہیں تو ایک سانپ اور دوسرا اڑنے والا سانپ، اس طرح کی ان کی حیثیت ہو جاتی ہے، قابو میں نہیں آتے۔ یہ شکایت ہے خواجہ آصف صاحب کی جو انہوں نے بیان کی ہے۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے، سر حکومت آپ کی ہے، سر حلقہ آپ کا ہے، سر وزیر دفاع آپ ہیں، پرائم منسٹر آپ کے ہیں، سر یہ جو کمپنی ہے ZKB جن کے بندوں کے میں نام لیے، چاہے ان کا تعلق JUI سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو، یہ آپ کی حکومت ہے سر، آپ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ آپ اس ٹھیکیدار کو پکڑیں نا سر، اس کے خلاف کارروائی کریں، چارج شیٹ کریں، احتساب کریں، اس کا عوام کو دکھائیں کہ اس نے عوام کے پیسے کے ساتھ یہ کیا، یا ورلڈ بینک کے پیسے کے ساتھ یہ کیا۔ آپ اگر بے بسی کا رونا دروئیں گے تو اسے تو ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت بے بس ہے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرتگال کہانی بھی آپ شروع کرتے ہیں، ڈیٹیل دینے کی بجائے آپ بات چپ کر جاتے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ کہانی آپ نے شروع کی ہے، آپ نام نہیں لے پا رہے اس ٹھیکیدار کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انتقام نہیں ہوگا۔ یہ تو حکومتی بے بسی ہے، عوام کو مایوس کرنے والی بات ہے۔ اٹھے نا سر، بسم اللہ کیجئے، ان کا احتساب کریں، بتائیں کون ٹھیکیدار ہے جس نے ناقص پائپ ڈالے ہیں خادم علی روڈ کے اوپر، بتائیں کس کی وجہ سے یہاں پہ 2 نمبری ہوئی ہے۔ یوں نہ کیجئے کہ آپ ایک ہلکی سی بات راگنی چھیڑ کے اور نکل جائیں، یوں نہ کیجئے۔ بہرحال دوسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ علیم خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر شہباز گل صاحب کی بات بھی میں نے کرنی ہے، اور سیلاب کی بات بھی کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے اوپر ہم نے گفتگو کی، میں نے بھی اپنے ویلاگ میں گفتگو کی۔ میرا تو ایک ہی مدعا ہے جناب کہ دریا جہاں جہاں بھی ہیں، ندی نالے جہاں جہاں بھی ہیں، وہاں پہ جو اللیگل یا لیگل یا کسی بھی طریقے سے، اللیگل کا لفظ آپ ذہن سے نکال دیں، ہمیشہ اللیگل کو لیگل کیا جاتا ہے، یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، اللیگل کو ہی لیگل کیا جاتا ہے، اسی لیے تو اپروچ کو اور پاور کو اور سفارش کو مانا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی دریا تھے، نالے تھے، ان کے آس پاس یا ان کے اوپر اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں تو یہ کرائم ہے۔ آپ نے دریا کے بیڈ کے اوپر اگر سوسائٹیاں بننے دی ہیں، چاہے روڈا کے نام پہ یا چاہے درجنوں اور سوسائٹیاں، ان کے انگنت نام ہیں۔ آج مجھے سینئر صحافی ہیں نجم الحسن عارف صاحب، ان کا فون بھی آیا، انہوں نے کہا جی آپ نے علیم خان صاحب کا تو نام لیا، باقیوں کا بھی نام لے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ صاحب کے نام لیں گے۔ آپ نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، پلکھو نالے کے اوپر سوسائٹی بنی ہے، اس کا نام نہیں لیا، میں نے نام لیا جی، عسکری 2 سوسائٹی کا نام ہے، دوبارہ نام لے رہا ہوں۔ جس سوسائٹی کے حوالے سے شکایت آئے گی اسی کا نام لیں گے نا قبلہ۔ تو علیم خان صاحب کے اوپر چونکہ ہم نے بات کی اور میڈیا میں بھی ان کے اوپر بات ہو رہی تھی، آج ان کا ایک موقف آیا، 12-13 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے، ویسے تو صافی مجھ پہ فرض ہے میں وہ بھی بیان کروں۔ علیم خان صاحب کہتے ہیں جی میڈیا پہ مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی ہے، پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں، یوٹیوب ویلاگز ہوئے ہیں، حقائق پہنچانا ضروری ہیں، میں بحیثیت صحافی ان کا پیغام بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 2006 میں ریور ایج نامی ایک سوسائٹی بنی تھی، اور اس کے مالکان کوئی اور تھے، 4 سال تک ان کے پاس یہ رہی، NOC انہیں ملا تھا سوسائٹی کا۔ 2010 میں قرض کا مسئلہ تھا، بینک ڈیفالٹر ہوئے، پھر بینک نے تھرو کورٹ ڈگری اس کو فروخت کے لیے پیش کر دیا اس رقبے کو، اور میں نے 2010 میں بینک سے یہ زمین خریدی، یہ سوسائٹی خریدی۔ اس وقت وہ کہتے ہیں میں کسی حکومت کا حصہ نہیں تھا، میں اپوزیشن کا حصہ تھا۔ بالکل ان کا بیان درست ہے، واضح کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں نے سوسائٹی خریدی تو تمام تر جو NOCs چاہیے ہوتے ہیں LDA دیگر محکموں سے، وہ مجھے ملے تھے، تو میں نے وہ سوسائٹی لی تھی۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس کا نام تبدیل کیا، پارک ویو سوسائٹی رکھا، 15 سال یہ ہو گیا مجھے سوسائٹی کو چلاتے ہوئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں 2022 میں اس کی جو اپروونگ سوسائٹی اتھارٹی تھی وہ LDA کی بجائے وہ روڈا کے تحت آ گیا، جو نیا پروجیکٹ بنا تھا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اور کہتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر یعنی ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی جانب ہے، انہوں نے روڈا کے فیوز و برکات بتائے تھے، یہاں جھیل بنے گی، یہاں کمرشل پلازے بنیں گے اور ایک نئی سوسائٹی بنے گی، اور 20 ارب کا انہوں نے بتایا ڈالر کا یہ پروجیکٹ تھا، تب اس وقت کے پرائم منسٹر بتاتے تھے۔ اس میں کہتے ہیں اس میں پارک ویو کا عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ لوگ جنہوں نے روڈا کے نام پہ 2 لاکھ کی زمین لے کر 2 کروڑ میں بیچی، ان سے پوچھا جائے کہ ان کو یہ ایکسیس کیسے ملی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارک ویو کی زمین جو ہم نے خریدی وہ مقامی ذمہ داروں سے خریدی،
سرکاری علاقہ اس میں 1 انچ بھی شامل نہیں ہے۔ روڈا نے کیا کیا، کس کس کو اجازت دی، کہاں کہاں زمین خریدی، ان کا میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ذمہ دار بتائیں کہ دونوں سائڈوں پہ عمارت بننی تھی، براؤن ڈکلیئر ہوئی تھی سوسائٹی، تو روڈا نے ذمہ داری لی تھی کہ اس کے اندر جتنی بھی سوسائٹیاں آئیں گی ان کو سڑکیں بھی نکال کے دیں گے اور ان کے لیے سیلاب اگر آئے گا تو اس سے بچاؤ کے بندوبست بھی کریں گے۔ یہاں علیم خان صاحب نے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے یہ تمام لوگ روڈا کو دے چکے ہیں اور 1 روپے کا کام روڈا نے نہیں کیا سیلاب سے بچانے کے لیے، جس کو ہم فیسیں دے رہے ہیں۔ ایک بات درست ہے کہ پارک ویو سوسائٹی اور دیگر ان سب نے اپنے رہائشوں سے روڈا کے لیے فیسیں لیں اور وہ فیسیں جمع کروائیں اربوں روپے۔ علیم خان صاحب کا الزام یہ ہے کہ روڈا نے، جس کے انڈر ہم آتے ہیں، انہوں نے 1 روپیہ بھی سیلاب سے بچانے کے لیے کیوں انویسٹ نہیں کیا۔ یہ ان کا موقف ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں سوسائٹی میرے والدین کی قبریں ہیں، مجھے یہ سوسائٹی دل و جان سے عزیز ہے، کسی کا بھی گھر متاثر ہوگا تو میں اس کی تلافی کروں گا۔ میں نے کسی حکومت سے کوئی فیور نہیں لی، نہ کبھی کوئی احسان نہیں لیا۔ یہ زیادتی ہے کہ صحافی ون سائیڈڈ ورژن بتائیں اور دوسرا نہ بتائیں۔ سر ہم اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ کہتے ہیں، اگر میں نے لیٹ سے اقبال سنگھیڑے کی بھی بات کی تھی تو اس کا موقف بتانے کی کوشش کی، اگر پرتگال کہانی ڈسکس کی تو دوسروں کا موقف بھی دینے کی کوشش کی، آپ کے اوپر بات کی، موقف بھی میں دے رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک صحافی کا کام ہے، ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن موقف دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو میں آپ سے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور مسئلہ میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو NOC ملے یا آپ کی سوسائٹی لیگل ہے یا روڈا نے آپ کو تحفظ دیا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر راوی کے اندر تک کنکریٹ کیوں بننے دیا گیا، راوی کے اندر تک رہائشی آبادیاں کیوں جانے دی گئیں، مجھے تو اس کا جواب چاہیے۔ اگر یہ آبادیاں یہاں نہ بنتی، راوی کا بیڈ خالی ہوتا تو آج اس قدر خطرات یا تباہی ہوتی؟ بالکل نہ ہوتی۔ یہ ہے میرا سادہ سا مسئلہ۔ آگے آ جائیں، آپ پوچھنے کو شہباز گل صاحب کے بارے میں نے کیا بات کرنی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ گجرانوالہ میں ایک سائیکل ریس ہو رہی تھی، تو شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جہاں پہ ایک خاتون سائیکل چلا رہی ہے اور پیچھے پولیس اہلکار اور انتظامیہ کی گاڑیاں بھی ہیں، تو وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہو از دس پاپا کی پرنسس مس یوزنگ پبلک منی، اور ظاہری بات ان کا اشارہ اشرافیہ کی جانب، حکمرانوں کی جانب ہے کہ شاید ان کی کوئی آل اولاد ہے جو سائیکل چلا رہی ہے، جس کو تحفظ دے رہی ہے پولیس اور ضلع انتظامیہ۔ اب جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو اچانک ایک صاحب سامنے آتے ہیں جن کا نام ہے عدیل شاہد۔ یہ لاہور اور پاکستان کا ایک پرانا ترین جو سائیکلنگ کلب ہے، کرٹیکل میس ڈاٹ لاہور، اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ رافع عالم صاحب نے کسی زمانے میں سائیکلنگ کلب بنایا تھا، انہوں نے بتایا کہ بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے شہباز گل صاحب آپ کا یہ ٹویٹ دیکھ کے۔ پتہ چلا کہ یہ جو خاتون سائیکل چلا رہی ہیں، شہباز گل صاحب کے ہینڈل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ شادی شدہ ہیں، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، ان کے سسرال میں بھی اور ان کے جو والدین کا گھر ہے، عزیز و اقارب ہے، وہاں شہباز گل صاحب کے اس ٹویٹ کی وجہ سے بڑی بے چینی، پریشانی اور تشویش ہوئی ہے۔ شہباز گل صاحب نے جیسے انہیں نتھی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے جو معلومات حاصل کی سائیکلنگ کلب کے توسط سے، تو عدیل شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور اس خاتون کا تعلق نہ کسی وزیر سے ہے، نہ کسی سیاسی جماعت سے اور نہ کسی بیوروکریٹ سے ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے پولیس اور انتظامیہ کا تحفظ ملا ہوا سائیکل چلانے والی خاتون کو، یہ کیا کہانی ہے؟ ان کا جی ہم سائیکلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے سائیکلنگ کلب ہے جو ہم نے 14 اگست کو لاہور میں بھی ایک ایونٹ کروایا، 700-800 لوگ آئے، مختلف شہروں میں ہم جاتے ہیں، تو گجرانوالہ کی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ ہمارا تعاون ہوا کہ سڑکیں ہماری اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں پہ ریگولر سائیکلنگ کی جائے، تو ہم نے سائیکلنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایسی سائیکل ریس کا اہتمام کیا گجرانوالہ میں، جہاں ہمارے کلب کے درجنوں لوگ وہاں گئے سائیکل چلاتے ہوئے۔ تو پولیس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ سائیکلنگ کلب یہاں سے گزرا ہے، حوصلہ افزائی ہو جیسے ہوتا ہے عمومی طور پر، وہ ایونٹ آرگنائز کیا۔ وہ جو فوٹیج آئی اس خاتون کی، اس کو لے کر کے شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر دیا، جس کے بعد ان کے اہل خانہ میں بڑی پریشانی پائی جاتی ہے اور تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کو ڈیفیم کیا گیا۔ شہباز گل صاحب بھی اپنی مرضی کے بندے ہیں، جب دل کرتا ہے جو بات کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ حقائق جان لیتے تو بہتر ہوتا۔ ایسے کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں یوں تبصرہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہوتا کہ کسی وزیر کی بیٹی ہیں، کسی بیوروکریٹ کی بیٹی ہیں، تو پھر آپ پہ فرض تھا کہ آپ یہ تبصرہ کرتے، لیکن اس کا تعلق نہیں ہے کسی وزیر سے یا کسی بیوروکریٹ سے، جو مجھے عدیل شاہد نے بتایا۔ اور آپ دیکھیے نا، اسی طرح سے اگر 4 امبیسڈرز یا 4 گورے سائیکل چلائیں اور ساتھ پولیس تحفظ ملے تو ہم تالیاں مارتے ہیں۔ اپنے بچے بچیاں اگر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے باہر نکلیں تو ہم اس پہ یہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ یہ دوسرا مدعا جو میں نے بیان کر دیا آپ سے۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ سیلاب کے ان عوامل کے اوپر ہے جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا۔ سب سے بڑا بحران ابھی آنا ہے، وہ ہے اجناس کی کمی۔ پھل سبزیاں تباہ ہو گئی ہیں،
زمینیں ڈوب گئی ہیں، دھان کی فصل کا بیڑا غرق ہو گیا ان علاقوں میں، نارووال سے سیالکوٹ بدومل یہ تمام علاقے، قصور میں جتنی فصلیں اور جتنی سبزیاں ہوتی ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اللہ ہی کوئی معجزہ کرے کہ جو سیلاب اترنے کے بعد ہمیں چیلنجز درپیش ہوں گے، میں تو ان کا اندازہ یا اسٹیمیٹ کرتے ہوئے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور مجھے ہول پڑ رہے ہیں۔ یہ میں کل سے کہہ رہا ہوں، نارووال سے سیالکوٹ والی بیلٹ کے اوپر توجہ دیں، وہاں پہ تمام کی تمام زمینیں ڈوب چکی ہوئی ہیں۔ خاور گھمن صاحب سینئر صحافی ہیں، ایئرویز سے وابستہ ہیں، ان کا سیالکوٹ ایئرپورٹ کے قریب گاؤں ہے، ان کے اپنے 5 مویشی وہاں پہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور جو مویشی باقی بچ گئے ہیں پانی میں زمینیں ڈوبی ہوئی ہیں، چارہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ اینیمل فیڈ ایک شے ہوتی ہے توڑی، گندم جب آپ کاٹتے ہیں تو اس کے بعد توڑی اس کی بنتی ہے، خشک توڑی ہوتی ہے، اس کے لیے لوگوں نے گھروں میں دیہاتوں میں انہوں نے اپنے جانوروں کے اکھاڑے میں وہ توڑی سیو کی ہوتی ہے، پانی سے وہ بھی ڈوب گئی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور بچ گئے ہیں ان کے لیے کھانا کہاں سے آپ لائیں گے، اور جو بچ گئے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو انسان ہے وہ خوراک لے کے چھتوں پر محصور ہے، زرعی زمینیں ڈوب چکی ہیں۔ یہ ہے اصل المیہ، اور جب یہ بڑے شہروں کو سبزی، پھل اور دیگر چیزیں نہیں ملیں گی اور مہنگی ہو کے ملیں گی، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں کہ اب اس وقت چناب ہو، ستلج ہو یا راوی ہو، ہر جگہ ایکسٹریملی ہائی فلڈز کی خدشے ہیں، بند توڑے جا رہے ہیں بڑی آبادیوں کو بچانے کے لیے۔ ملتان اور بہاولپور تک یہ صورتحال ہے۔ تربیلا کے سپل ویز بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں کھول دیے جا چکے ہوں گے، سندھ میں پرابلم ہو جائے گی، اور 3 دن پہلے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تریمو اور پنجنت سے آن ورڈ جنوبی پنجاب اور سندھ کو اصل خطرہ ہے۔ اللہ میرے سندھ کی اور جنوبی پنجاب کی خیر کرے، ہم تو صرف خطرات کے حوالے سے بتا سکتے ہیں۔ ابھی بھی صورتحال لاہور کی یہ ہے کہ کل رات سے ہیوی انپریسیڈنٹڈ رینز ہو رہی ہیں، انپریسیڈنٹڈ، اور رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک تو سیلابی صورتحال ہے، اوپر سے بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی 3 ستمبر تک۔ تو دعائی آپ کر سکتے ہیں میں اور آپ ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ہماری کرتوت، ہمارے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے، اور نہ ہم نے ابھی بھی شاید کرنے ہوں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔